नारायण से मैं आपको सीधा पहुंचाने वाला हूं चाइना बॉर्डर, और जस्ट चाइना बॉर्डर नहीं, रास्ते में ऐसे खूबसूरत स्पॉट्स दिखाने वाला हूं जो आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। नारायण से जैसे ही आप सफर शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा बटाकुंडी, उसके बाद मिलेगा झलकड, उसके बाद बेसल, और उसके बाद लुलुसर झील, और उसके बाद गटीदास, और उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा बाबूसर टॉप। इस व्लॉग में मैं आपको रास्ता भी बताता हूँ कि कैसे कैसे जाना है, कितने किलोमीटर रास्ता है, रास्ता खतरनाक है या आसान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलाउद्दीन। अगर आप मुझे नहीं जानते तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहें, आप लोग मुझे जान जाए। पेशावर से हमने सफर शुरू किया था चाइना बॉर्डर तक, चाइना बॉर्डर से लेकर शंदूर पास चित्राल, और इस सफर का ये दूसरा किस्सा। और आप लोगों से एक आजाजाना रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को ऐसी वादियां दिखाता हूँ जो कभी भी आप लोगों ने ऐसे चेन में नहीं देखे होंगे। आज रात हम नारायण में हैं और हमने अपने साथ ड्राई फ्रूट भी लाया है। देखो, सफ़र में अपनी चीज़ें कंप्लीट रखनी होती है, और दूसरे ड्राई फ्रूट आदमी को थोड़ा स्टेमिना देता है, तो स्टेमिना को मजबूत करते हैं ना। उसमें हमारे पास ये क्या है शाकिर भाई? चने। ये चने और बादाम भी हैं हमारे पास, ये भी चने, और ये टापियाँ हैं। ये क्या है? ये रेवड़े। मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट हम अपने साथ पेशावर से लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगे। तो जब भी आदमी सफ़र के दौरान आदमी का मूड ख़राब होता है तो इन चीज़ों को एंजॉय करके अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाता है। नारायण में हमारी रात गुजरती है, जैसे ही सुबह धूप निकलती है तो हमने फिर इरादा किया कि झील सिफल मलुक के रास्ते पे जाते हैं, शायद रास्ता खुला हो, लेकिन बदकिस्मती से फिर से हमें झील सिफल मलुक का रास्ता बंद मिला। नारायण से हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सफर का आगाज किया। पहला स्टॉप हमारा बाबूसर टॉप था, और रात के लिए हमें गिलगित पहुंचना था। सुबह की धूप ने पहाड़ों की खूबसूरती दुबाला कर दी थी, दूर दूर तक पहाड़ हरियाली और सरसब्ज नजर आ रहा है। काराकोरम हाईवे पर सफर किसी ख्वाब से कम नहीं था। नारायण से जैसे ही आप लोग सफर शुरू करते हैं तो सबसे पहले आती है बटाकुंडी, जो की नारायण से 16 किलोमीटर के फासले पर है। बटाकुंडी की खूबसूरत वैली आदमी को इस किस्म अट्रैक्ट करती है, दिल चाहता है कि यहाँ पर रुकूं और यहाँ पर ही अपना सफर का एंड करूं, कहीं भी नहीं जाऊं। इस वैली को जस्ट देखना नहीं बल्कि यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसे लग्जरी गेस्ट हाउस मौजूद हैं जो देखकर आप लोग इस्लामाबाद भूल जाएंगे। बटाकुंडी से तकरीबन 35 से लेकर 37 किलोमीटर के फासले में झालकट वैली, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। झालकट वैली से तकरीबन आगे आती है बीसल वादी, और ये झालकट वैली से तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कमाल है कि हर वादी खूबसूरती में एक दूसरे के मुकाबिल है। बेसर वैली से तकरीबन 48 से 50 किलोमीटर फासला तय करके हम पहुंचते हैं लुलुसर झील से आके हम सफर जा सकते हैं बाबूसर टॉप तक, लेकिन बाबूसर टॉप तक पहुंचने से पहले एक वादी रह जाती है, उसका नाम है गटीदास, और ये लुलुसर झील से तकरीबन 55 से 58 किलोमीटर की फासले पर वाक़ है। और यहाँ से आके बाबूसर टॉप तक का सफर तकरीबन 65 से 66 किलोमीटर रह जाता है। जैसे ही चढ़ाइयाँ शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि हम बाबूसर टॉप तक पहुँचने वाले। तो फाइनली हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन को खैरियत से पहुँचते हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक ख्वाहिश थी कि बाबूसर टॉप को कब देखूंगा, तो आखिर हमने फैसला किया, बाबूसर टॉप की तरफ हमने सफर शुरू की, और फाइनली हम पहुंच गए बाबूसर टॉप। और बाबूसर टॉप का मौसम यार बहुत ही खूबसूरत मौसम है, और तकरीबन 13,700 फीट की बुलंदी पर है हम यहाँ पर। बाबूसर टॉप ये तो एक मंजिल है, इसका अलग ही मज़ा है। पहाड़ों की चोटियों पर थोड़े थोड़े ग्लेशियर्स, और ये खूबसूरत मेडोज़, और यहाँ का मौसम, हर एक पहाड़ में अलग अलग कहानी छुपी हुई है। दूसरी मेन बात यह है कि जब आप बाबूसर टॉप आते हैं और बाबूसर टॉप का जो रास्ता है, इसका एडवेंचर का अलग ही मज़ा है यार। जब आप बाइक पर आते हैं, इतना खूबसूरत रास्ता, इतना खूबसूरत रास्ता हर जगह, और कुदरत का वो करिश्मा, जो हर रास्ते में आपको मेडोज नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी। और मेरे ख्याल में हरियाली जो है वो बाबूसर टॉप तक ही है, यहाँ से फिर गिलगित के एरिया शुरू होता है। अब यहाँ से हम गिलगित की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, और बाकी नारायण से जब हम शुरू हों यहाँ तक सारी खूबसूरत मेडोज और हरियाली, और हर तरफ एक कहानी छुपी हुई थी। और ये देख सकते हैं यार, बादलों की अलग कहानी, पहाड़ों की अलग खूबसूरत, मेडोज की अलग खूबसूरत, और बस हर एक कहानी में अलग ही मज़ा है। ये है बाबूसर की मेन जगह, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और बाबूसर टॉप की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। जाहिर बात है कि बाबूसर टॉप 13,700 फीट की बुलंदी पर है, सर्दी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम पाया जाता है। यहाँ पर मुकामी लोगों से सुनने को मिला कि एक टूरिस्ट आया था 2 दिन पहले, और यहाँ पर फौत भी हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब अल्लाह जानता है कि बाबूसर टॉप में ऑक्सीजन की कमी है या नहीं, क्योंकि हमें कोई ऐसा फील नहीं हुआ। जस्ट सर्दी की वजह से हम जरा परेशान थे, बाकी सब ठीक। बाबूसर टॉप से जैसे ही आप चिलास आते हैं तो मुकम्मल
مکمل اترائی میں آپ لوگوں کو ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے۔ بابوسر ٹاپ سے چیلاس پہنچنے سے پہلے ایک ویلی آتی ہے تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے میں تھک ویلی۔ یہ ویلی ایسا موسم رکھتی ہے جس طرح اپر دن میں موسم ہوتا ہے۔ تھک ویلی سے تقریباً 50 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد ہم پہنچتے ہیں 0 پوائنٹ دیامیر اور یہاں سے ہم جاتے ہیں چیلاس۔ چیلاس میں اس قدر زیادہ گرمی محسوس ہوئی جس طرح پشاور اور لاہور میں بھی نہیں ہوئی۔ یہاں پر ہم نے ذرا اسٹے کیا، روٹی کھائی، نماز پڑھی، بائک میں پیٹرول فل کیا اور اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا۔ گلگت کی طرف سفر کے دوران ہمیں ایک ایسی مشکل کا سامنا ہوا، بڑی گاڑی ایک ایسی جگہ میں پھنسی تھی، نہ آگے جا سکتی تھی اور نہ پیچھے جا سکتی تھی، نہ اس طرف کی گاڑی اس طرف پار ہو سکتے تھے اور نہ ادھر کی گاڑی اس طرف پار ہو سکتے۔ کسی بھی طریقے سے بائک کو آزاد کرتے ہوئے رش سے جیسے ہی نکلے، پیچھے سینکڑوں میں پھنسے گاڑیوں کی لائن نظر آنے لگی اور یہاں سے ہم نے دریائے سندھ کے قریب قراقرم ہائی وے پر اپنی سفر گلگت بلتستان کی طرف جاری رکھا۔ کچھ لمحے بعد اندھیرا بھی چھا گیا لیکن ہم نے اپنی سفر جاری رکھی کیونکہ رات کے لیے ہمیں گلگت بلتستان پہنچنا تھا۔ 158 کلومیٹر راستہ چیلاس سے طے کر بالآخر ہم پہنچتے ہیں گلگت بلتستان۔ یہ ہے بابی گلگت اور یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان کا بازار۔ گلگت بلتستان بھی اتنا بڑا شہر ہے کہ گھومتے گھومتے تھک جاؤ گے۔ جس طرح پشاور میں ٹریفک ہے سیم اسی طرح ٹریفک آپ کو گلگت میں بھی ملتا ہے۔ رات ہم نے گلگت بلتستان میں گزاری اور صبح ہی یہاں پر روکنا تھا کیونکہ پورے گلگت بلتستان کو ایکسپلور کرنا تھا۔ 2 دن ہم گلگت بلتستان میں رکے کیونکہ ایک طرف سے موسم بہت زیادہ خراب تھا اور دوسری طرف پورے گلگت بلتستان کو دیکھنا تھا، یہ ہماری سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ ہے گلگت بلتستان کی دریائے سندھ پر ایک ایسا پل جو کہ گلگت بلتستان کے دونوں اطراف کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ گلگت بلتستان میں بہت زیادہ چوک پائے جاتے ہیں، ہر چوک کا الگ الگ نام اور ہر چوک کی ایک الگ تاریخ۔ اس میں 2 بڑے چوک ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے، ایک ہے کلاک ٹاور اور دوسرا ہے ہیلی کاپٹر چوک۔ گلگت بلتستان کے مشہور چاول جو کہ شام کے وقت ہم نے ٹرائی کیے انتہائی مزیدار اور ذائقہ دار پائے گئے۔ ان چاولوں کے ذائقے کے پیچھے ہر شام اتنے لوگ آتے ہیں کہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری رات بھی گزر جاتی ہے ہماری گلگت بلتستان میں اور یہاں سے ہم سفر شروع کرتے ہیں سیدھا چائنا بارڈر۔ دنیا کے 8ویں عجوبے شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے کرتے ہم فیل بھی نہیں کرتے کہ ہم تک گئے۔ اگر اس سفر میں آپ لوگوں کو شاہراہ قراقرم کی کچھ تاریخ اور اس کی خصوصیات نہ بتاؤں تو یہ ولاگ میرا ادھورا رہ جائے گا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں شاہراہ قراقرم کی خصوصیات اور یہ دنیا کے 8ویں عجوبہ کیوں کہا جاتا ہے۔ شاہراہ قراقرم کو عام طور پر قراقرم ہائی وے بھی کہا جاتا ہے اور اس کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اسے انتہائی دشوار گزار پہاڑوں، گہری وادیوں، برفانی علاقوں اور خطرناک چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ بھی اسے 8 وانڈر آف دا ورلڈ کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس شاہراہ کی تعمیر پاکستان اور چین نے مل کر کی۔ منصوبے پر 1960 کی دہائی میں کام شروع ہوا اور 1978 میں شاہراہ کا افتتاح کیا گیا۔ اس تعمیر کے دوران پاکستانی اور چین کارکنوں نے انتہائی مشکل حالات میں کام کیا اور بڑی تعداد میں اپنی جانیں قربان کی۔ ورلڈ بینک کے ایک جائزے کے مطابق تعمیر کے دوران 500 سے زیادہ چینی اور پاکستانی کارکن جان بحق۔ یہ شاہراہ قدیم سلک روڈ کے تاریخی راستوں سے گزرتی ہے اور آج پاکستان کو چین کے سنکیانگ علاقے سے ملاتی ہے۔ جدید شاہراہ کے ذریعے وہی خطہ دوبارہ پاکستان اور چین کے درمیان تجارت، سفر اور رابطے کا اہم راستہ بن گیا ہے۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرنا بھی ایک پورے داستان کے مانند ہے۔ سفر کرتے کرتے ہم پہنچتے ہیں ہنزا ویلی۔ ہنزا ویلی میں شہید اول چوک، یہاں پر 2 راستے جاتے ہیں، ایک نیچے اور ایک اوپر۔ ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ایگل ٹاپ۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں ہنزا ویلی میں اور تقریباً شاہراہ قراقرم سے ہم 6-7 کلومیٹر اوپر آئے ہیں پہاڑوں کی طرف اور اس سے آگے تقریباً 1 کلومیٹر راستے اور پھر پہاڑ شروع ہو جاتا ہے بالکل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہنزا ویلی باغات میں بہت زیادہ مشہور ہے، ہر قسم کے میوجات یہاں پر ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میرے خیال میں ہم تو شاریان کہتے ہیں اس کو، پھٹان، اور باقی آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اور نیچے یہ سیب وغیرہ بھی ہیں اور یہ خوبانی وغیرہ بھی ہیں اور جتنے ٹائپ کے بھی فروٹ ہیں وہ ادھر موجود ہوتے ہیں ہنزا ویلی میں، اور یہ سارے باغات ہیں۔ اور جب ہم نے ہنزا ڈسٹرکٹ میں ہم انٹر ہوئی تو ہر جگہ میں باغات نظر آئے۔ پہاڑوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل کوئی بھی ہریالی نظر نہیں آ رہی پہاڑوں پر، لیکن نیچے میدانی علاقے جتنے بھی ہیں وہ سارے باغات ہیں، سارے لوگوں نے میوجات ان میں لگائے ہیں اور بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے
ہنزا ویلی میں ایک خوبصورت گاؤں. تو جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں ٹاپ پر تو نیچے سارے ہنزا کی ویلی نظر آتی ہیں یہاں سے, اور یہ ہے ایگل ٹاپ ہنزا ویلی. یہاں سے آپ پوری ہنزا ویلی کا سیر و تفریح کر سکتے ہیں, ہنزا کو دیکھ سکتے ہیں, پہاڑوں کی انجوائے کر سکتے ہیں, عجیب عجیب سے عجائبات یہاں سے آپ لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں. یہاں سے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم جاتے ہیں سیدھا سوس بازار, وہاں پر رات گزاریں گے, لیکن راستے میں 4 میڈوز اور بھی آتے ہیں, تو فیصلہ کیا کہ سیدھا ان میڈوز کی طرف چلتے ہیں, ان کو ایکسپلور کرتے ہیں اور بعد میں جاتے ہیں سوس بازار کی طرف. ان 4 میڈوز میں 2 مشہور ویلی ہیں, ایک کا نام ہے نگر خاص اور دوسری کا نام ہے ہوپر ویلی. شہید اول چوک ہنزا ویلی سے ہم نے سفر کا آغاز کیا ہوپر ویلی کی طرف, اور یہ ان 4 میڈوز کے آخر میں آتی ہے ہوپر ویلی, اور بہت ہی خوبصورت ویلی ہے. اس ویلی کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. جیسے ہی ٹاپ پر پہنچے تو ہوپر ویلی کی دلکش اور ہرے بھرے نظارے انتہائی دلکش لگنے لگے. ہوپر ویلی کے آخر میں ایک ایسا نایاب ریسٹورینٹ موجود ہے جو کہ ہمارے جیسے لوگوں کے اوقات سے باہر ہے. یہاں پر اسٹے کے ساتھ ان خوبصورت نظاروں کو بھی انجوائے کیا جا سکتا ہے, اور ساتھ ایک ایسی گلیشیئر موجود ہے جو کہ اس کی لمبائی 8 کلومیٹر تک ہے, اور ریسٹورینٹ کو پرانی روایت کے مطابق ہی ڈیزائن کیا گیا. ہوپر ویلی سے ہم اپنی سفر کو جاری رکھتے ہیں سوس بازار کی طرف. جاتے ہوئے راستے میں آپ لوگوں کو آتی ہے عطاباد لیک, اور عطاباد لیک کی ایک الگ ہی تاریخ ہے, اس کو میں آپ لوگوں کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. عطاباد جھیل کے خوبصورت نیلے پانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارا سفر ایک بار پھر شاہراہ قراقرم پر جاری ہے. یہاں سے آگے کا راستہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ قدرت کے ساتھ ایک خوبصورت ایڈونچر ہے. جیسے جیسے ہم سوس کی طرف بڑھ رہے تھے, ارد گرد پہاڑ اپنی شکل بدلتے جا رہے تھے. کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف نظر آتی ہے, کہیں خشک اور بلند چٹانیں آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی, اور کہیں گہری وادیوں کے درمیان شاہراہ قراقرم شام کی طرح بل کھاتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. جی اس وقت ہم موجود ہیں سوس بازار میں. سوس میں ہم نے رات گزاری اور اب ہم جا رہے ہیں خنجراب ٹاپ کی طرف. اور ہم نے اپنی بائک وغیرہ سیٹ کر لی ہے, سامان وغیرہ باندھ لیا ہے, بس شیڈول ریڈی ہے. اب ہم سفر شروع کریں گے خنجراب ٹاپ کی طرف. سفر کا آغاز جتنا ہی صبح سے کیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. سفر بھی اچھی ہوتی ہے اور آدمی وقت پر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. سوس سے آگے نکلتے ہی راستہ ایک بار پھر پہاڑوں کے درمیان داخل ہو جاتا ہے. یہاں کا ماحول پہلے سے بالکل مختلف محسوس, پہاڑ مزید بلند, راستہ مزید سنسان, اور موسم بھی آہستہ آہستہ سرد ہو جاتا ہے. کچھ لمحہ سفر کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں روکے گئے اور کہا گیا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو ٹکٹ لینا پڑے گا. 1000 روپے ایک بائک کا ٹکٹ ہے, تو یہ ٹکٹ ہم نے لیا اور آگے کی طرف ہم نے اپنی سفر جاری رکھی. جیسے جیسے ہم بلندی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے, ارد گرد کی درخت اور سبزہ کم ہوتی جا رہی تھی, اور ان کی جگہ بڑے بڑے خشک پہاڑ لے رہے. ناران سے لے کر چائنا بارڈر تک راستے میں بہت ہی ٹنل بنائے گئے ہیں, کیونکہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو اس کی سیفٹی کے لیے یہاں پر ٹنلز بنائے گئے ہیں. پہلے چیک پوسٹ میں جو ٹوکن ہم نے لیا تھا, 1000 روپے کا ٹکٹ لیا تھا, اس ٹوکن کو یہاں پر دینا تھا دوسرے چیک پوسٹ میں. تو یہاں پر ہم نے روکے, ذرا پانی بھی پیا اور ٹوکن بھی ان کے حوالے کیا. یہ وہی شاہراہ قراقرم ہے جس پر سفر کرتے ہوئے ہم پاکستان کے شمالی علاقوں سے ہوتے ہوئے چین کی سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیسے جیسے ہم خنجراب پاس کے قریب پہنچ رہے تھے, بلندی کا احساس بھی زیادہ ہونے لگتا ہے. یہاں موسم اچانک تبدیل ہو سکتا ہے, اس لیے اس راستے پر سفر کرتے ہوئے موسم کا انتہائی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بالآخر ہم پہنچتے ہیں خنجراب پاس, پاکستان اور چین کی سرحد. یہ مقام سطحی سمندر سے تقریباً 15,397 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. یہاں کھڑے ہو کر ایک طرف پاکستان کا علاقہ ہے اور دوسری طرف چین. سچ کہوں تو یہاں پہنچ کر انسان کو اپنی پوری سفر کی تھکن بھول جاتی ہے. یہ صرف ایک بارڈر نہیں بلکہ 2 ملکوں کو ملانے والا ایک تاریخی راستہ ہے. یہاں کھڑے ہو کر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ انسان نے پہاڑوں کے درمیان بھی راستے بنا کر دنیا کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا. اگر ہماری اس پوری سفر میں اگر کوئی مقام سب سے زیادہ یادگار رہا تو میرے لیے یہ مقام سب سے ضروری. اس سفر کا لاسٹ ڈیس رہتا ہے جو کہ یہاں سے ہم سفر کریں گے ہنزا ویلی کے سسپینشن برج کی طرف, اور وہاں سے ہم گلگت, اور گلگت سے ہوتے ہوئے ہم شندور پاس کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں. اس خوبصورت سفر میں میرے ساتھ جڑے رہیں. ملتے ہیں تیسری قسم میں. اللہ حافظ.